नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। दो पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे सामने रखेंगे, एक हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत और एक इत्तेहादी अपोजिशन। हालिया आपको पता है कि जी इत्तेहादी अपोजिशन ने एक एपीसी जो है वो कंडक्ट की और उसमें उन्होंने चंद अहम चीज़ों का मुतालबा किया है और इस मुतालबे में जो चीज़ शामिल है उसको भी हम रखेंगे। लेकिन बज़ाहिर जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मैं पहले लेके आता हूँ। हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क में माशी बहाली, दहशतगर्दी के खात्मे, सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे, जमहूरियत की मजबूती, बेहतरीन गवर्नेंस और इदारों को बाइख्तियार बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भी काम हो रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत मुख्तलिफ किस्म के उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं। अब आते हैं हम एक अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमात है उनकी एपीसी हुई। उनका ये कहना है कि मौजूदा निज़ाम हाइब्रिड का निज़ाम है। आपको याद होगा कि हाइब्रिड के निज़ाम की निशानदही खुद हुकूमत के एक बहुत अहम सियासी रहनुमा और आपके मिनिस्टर जो मौजूदा इस वक्त मिनिस्टर हैं ख्वाजा आपके आसिफ साहब, उन्होंने खुद इस बात की निशानदेही की थी कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। तो अपोजिशन ने इस इशू को इस तरीके से उठाया है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है उसको वो मुस्तरद करते हैं और इस निज़ाम का मकसद जो हाइब्रिड निज़ाम है, अपोजिशंस को, जो भी अपोजिशंस हैं उनका कला कमा किया जाए। शायद उन्होंने इसको इस बुनियाद पर ज़्यादा कहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी जो इस वक्त सियासी जमात जो अपोजिशन का हिस्सा है, तहरीक-ए-इंसाफ, उनके बेशतर लोगों को इस वक्त काफ़ी बड़ी सज़ाएं हुई हैं। उनके जो कायद हैं वो 2 साल से जेल में मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा मुल्क में दरपेश आइनी, सियासी, मौशी और अदालती बहरान पे तशवीश है। आम पाकिस्तानी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने SIFC को भी मुस्तरद कर दिया और इसके साथ साथ उनका कहना है कि 26वीं तरमीम जिसने अदलिया में बहरान ले आई है और उनका कहना है कि जी इस तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है और एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ गया है। आइन की बालादस्ती, हकीकी जमहूरियत और पार्लियामेंट, इवन इलेक्शन कमीशन को फाल इदारे के तौर पर बनाने के लिए तमाम सियासी जमात, जो मुल्क की तमाम सियासी जमातें हैं, उनकी एक एपीसी होनी चाहिए ताकि इस मुल्क में इदारों को मजबूत किया जाए, इस हाइब्रिड निज़ाम का खात्मा किया जाए, जमहूरियत को मजबूत किया जाए और बाकी जो डिमांड थी उनकी वो भी हमने आपके सामने रखी है। इस इशू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अहम तरीन मेहमान हैं, हम उनका पॉइंटेंगे। मेरे साथ हैं जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब चौधरी अकरम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, आपका ही बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ शौकत यूसुफ ज़ई साहब हैं, रहनुमा PTI, उनका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, पहले मैं हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं एंड देन उसके बाद अपने जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे न्यूट्रल ऑब्जर्वर होते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू, एक हुकूमत का हमने आपको बताया और एक अपोजिशन की एपीसी का कहा, आप मुत्तफिक हैं दोनों से, क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका सवाल बड़ा कमाल है कि आप दोनों से मुत्तफिक हैं, दोनों से मुत्तफिक हो गए और इसका मतलब है कि फिर झगड़ा कोई नहीं है, यानी अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर है। मैं बतौर सियासी कारकुन, मुझे अपोजिशन जमातों का जो एलामिया है उसके अंदर जो अल्फाज हैं उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। बड़े अरसे से ये चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा अपोजिशन अगर आप कैलकुलेट करें तो मियाँ नवाज शरीफ ने गुजारी और काटी और मुकाबला किया, आमरीतों का मुकाबला किया और इन सारे जो बातें आज की जा रही हैं इनके लिए बारहा दावत भी दी। लेकिन अलमिया ये है
کہ جب جو کام کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو نہیں کر پاتا اسے سیاستدان کیسے آپ گنیں گے؟ آج اگر آپ نے کہا کہ جی سب سے بڑی جماعت جسے بقول آپ کے کہہ رہے ہیں، تو سب سے بڑی جماعت کو جب 2014 میں یہی محمود خان اچکزئی صاحب یہی ساری چیزیں لے کے گئے تھے جناب عمران خان صاحب کے پاس کہ آئیے کسی میز پہ بیٹھیے، کرسی پہ بیٹھیے، انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم تو کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور یہیں کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے، کیونکہ پیچھے سے جنہوں نے کہا تھا وہ اس وقت آپ کو بھی وہ فکرہ یاد ہے، امپائر کی انگلی اور وکٹ گری اور آئی اور گئی، تو تب یہ رہا۔ پھر جب عمران خان صاحب حکومت میں آ گئے، کیسے آئے یہ ایک الگ قصہ اور قضیہ ہے، اور جو لے کر آئے وہ آج کہاں ہیں اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو تب بھی جناب عمران خان صاحب کو میاں شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف کا وہ موقف دہراتے ہوئے کہ آئیے ایک میز کے گرد بیٹھیں اور مساق معیشت کریں۔ آج آپ نے بھی پہلا لفظ یہی بولا کہ معیشت اس ملک کی کیسی ہے، تو تب عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ میں تو ان سے بات نہیں کروں گا، اور کیا کیا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ تو پہلے تو یہ سارے جتنے لوگ اکٹھے تھے، یہ تھوڑا سا پیچھے جا کے تاریخ میں دیکھیں کہ جب اسد کیسر صاحب کو، اس وقت اسد عمر صاحب بھی متحرک تھے اور غالباً فواد چودھری صاحب بھی، 2023 کی غالباً یہ بات ہے کہ سب یہ طے ہو گیا کہ اسمبلی میں میٹنگ ہوگی، اپوزیشن والے بھی ساتھ بیٹھیں گے، وزیر اعظم ان کو ساتھ بٹھانے کے لیے تیار تھے، اور پھر پتہ چلا کہ نہیں جی عمران خان صاحب نے NOC نہیں دیا کہ آپ مل بیٹھ کے یہ معاملات حل کریں۔ عمران خان صاحب کبھی کسی ایسی محفل میں چین کے صدر آئیں، ترکیہ کے صدر آئیں، ملیشیا کے صدر آئیں، تب میں بھی ان کے ساتھ ممبر قومی اسمبلی تھا، کبھی وہ تشریف نہیں لائے اور اس ملک کے مفاد کے لیے جو نشستیں ان کا حصہ نہیں بنے۔ عمران خان صاحب کبھی بھی میاں نواز شریف کے دور میں، اس کے بعد بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھے ہوں۔ تو مجھے ترس آ رہا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پہ بھی، اور مجھے بہت احترام ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا، کیا جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ عمران خان جو ان کا ایک ساتھی اور اتحادی ہے وہ بھی اس پر متفق ہے؟ یہ شوکت یوسف زئی صاحب سے ضرور پوچھئے گا۔ ایک دم سینئر صحافی ہیں ہمارے، ان سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں سر، حکومت آپ کے سامنے ہے، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اپوزیشن کے وہ جو کلیم کر رہی ہے کہ آج نہ جمہوریت ہے نہ آئین ہے، آئین بھی ختم ہو گیا ہے، پارلیمنٹ ختم ہو گیا ہے، ادارے ختم ہو گئے ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد عدالت ختم ہو گئی ہے، تو ہر قسم کا بحران آ چکا ہے، اور ملک کے حوالے سے ان کا یہ خدشہ ہے کہ اس کو فوری طور پر درست کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر میثاق جمہوریت کرنا چاہیے، ورنہ جمہوریت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے اس پر خاصی حد تک اتفاق رائے تو کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں غریب آدمی کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، غریب آدمی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف کم از کم گزشتہ فروری کے بعد سے آج تک تو نہیں ملا۔ اس میں تو ان کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئی، انہیں بجلی سستی نہیں ملی، انہیں پیٹرول سستا نہیں ملا، انہیں آٹا سستا نہیں ملا، انہیں چینی سستی نہیں ملی، انہیں پام آئل سستا نہیں ملا، ان کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں روزانہ گھنٹوں کے حساب سے بڑھتی ہیں۔ یہاں پہ کہیں ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آتی، کہیں عوام کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے دکھوں کا بداوا کرنے کے لیے کوئی موجود ہے۔ تو بالکل اسی طرح حکومت بھی دعوے کرتی ہے جس طرح یہ اپوزیشن دعوے کرتی تھی اپنے سابقہ دور میں، گزشتہ 3-3.5 سال میں یہ بھی صبح شام یہی نعرے بلند کرتے تھے کہ ہم نے صورتحال بہت بہتر کر دی ہے۔ اب یہ بھی وہی دعوے کرتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی نظر آتی ہے، مجھے بھی نظر آتی ہے کہ کیا عوام کی حالت بہتر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ گندم کسان، یہ آپ کے پاس فارمر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کسان کی حیثیت سے یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ گندم میں جو حشر ہوا لوگوں کے ساتھ، وہ اس کے بعد گندم میں کیا ان کے لیے زندگی باقی ہے؟ گنے کی خریداری
کیونکہ گنے کی خریداری بہت بڑا، کسان کو ایک سال میں ایک ہی فصل ملتی ہے گنے کی، اور اسے پورا سال اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے کوئی ابتدائی ہوم ورک کر رہے ہیں کہ اس کو زندگی آسان مل جائے. کیا یہ اپوزیشن اور حکومت مل کے کوئی ایسا نظام قائم نہیں کر سکتے کہ عوام کو جو مسائل، آج ان کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے نا، تو یار یہ آج کیوں نہیں بیٹھتے کہ جو اکتوبر میں کرشنگ سیزن شروع ہونا ہے اس میں یہ کسان کے لیے کیا لاہے عمل اختیار کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ریلیف دینے کے لیے کام کر سکتے ہیں. تھوڑا سا نظام کے اوپر بھی آ جائیے کہ آیا یہ جو ملک میں آئین کی پاسداری ہو رہی ہے یہ جمہوریت ہے سر؟ آج یہ ہائیبرڈ نظام کیوں کہا گیا، اور یہ 26ویں ترمیم کیا واقعی بہتر ترمیم ہے، اور کیا یہ جو عدالتوں میں اس کے اوپر ذرا سا کمنٹ کریں. جی جی یہ میں آنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ ان سے پوچھئے، دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن جو کل کی حکومت تھی اور آج کی حکومت جو کل کی اپوزیشن تھی. اسی دونوں اپوزیشن نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو اسی پارلیمنٹ سے آئین کی بالادستی کو سمجھتے محسوس کرتے ہوئے ترامیم کی تھی نا. اگر آج انہی دونوں کا رول بدل گیا ہے، ادھر والے ادھر آگے ہیں، ادھر والے ادھر چلے گئے ہیں، انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے اگر آئین میں ترمیم کر دی ہے تو کسی کو کم قصوروار قرار دینا یا کسی کو زیادہ قصوروار قرار دینے کا کھیل ختم ہونا چاہیے. ان دونوں کو اس نظام تک پہنچنے کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ یہ دونوں ذمہ دار ہیں. یہ دونوں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں رہے ہیں. کبھی کوئی پی ایم ایل این میں تھا، کبھی کوئی پی ٹی آئی میں تھا، کبھی کوئی پیپلز پارٹی میں تھا. ان سب کو اپنی ان ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اس کا قرض ادا کرنا پڑے گا. ان سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کسی نے نہیں کیا ان کے ساتھ، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے بار بار باریاں لینے کے لیے. انہوں نے اپنے اقتدار کو تبدیل کرنے کے لیے کیا ہے. عوام کو وہ آئین، وہ قانون ریلیف دیتا ہے جس میں اس کو انصاف میسر ہو، جس میں اسے تعلیم میسر ہو، جس میں اسے ایجوکیشن میسر ہو، جسے اسے علاج میسر ہو، جسے اسے صاف ستھری سڑکیں میسر ہو، جسے اسے اگر خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کو سروسز اویلیبل ہوں. انہوں نے دی تھی 2018 سے 21 تک، یہ دے پا رہے ہیں. آج عمران خان کا سٹیٹمنٹ انہوں نے خود ہی دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور جو ہیں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہے تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. تو ان سے بھی تو پوچھ لیں بھائی جان، پہلے کیوں نہیں اپنی اچھی ایڈمنسٹریشن کی ٹیم لانچ کی جو صوبے کے حالات کے مطابق ایڈمنسٹریشن کھڑی کرتی. وہاں پہ یہ جو حکومت ہوتی ہے بیسیکلی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. علی امین گنڈاپور از دا ریسپانسبل فار دا کے پی کے، شہباز شریف از ریسپانسبل فار دا پاکستان ایڈمنسٹریشن. جی پنجاب سر، اور پنجاب اور سندھ؟ پنجاب بھی دیکھیں، سندھ کا تو اللہ ہی مالک ہے. گزشتہ 70 72 78 سال سے تو کبھی وہاں کوئی تبدیلی ہمیں نظر ہی نہیں آئی، اور خاص طور پہ 77 کے بعد تو بالکل ہی نظر نہیں آئی. اور اب گزشتہ 20 25 سال سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. وہاں کے تو یعنی مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. چلے پنجاب کا تھوڑا سا پنجاب کا کمنٹ کر دیں. کراچی کو یار بھائی ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، کراچی والے سندھ کو ابزارب نہیں کر پا رہے اور سندھ والے کراچی کو ابزارب نہیں کر پا رہے، اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہوگا؟ اور باقی رہ گیا پنجاب. پنجاب میں اگر آپ آ جائیں، میں جی پنجاب کی طرف بات کر رہا ہوں. دیکھیں پنجاب کی صورتحال بالکل ملک سے مختلف نہیں ہے. پنجاب میں اور مرکز میں ایک ہی حکومت ہے. اگر مرکز کے حالات آپ کے سامنے ہیں تو پنجاب کے حالات بھی شو کیس کے علاوہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. چلے سر، بہت شکریہ. آپ نے بالکل آپ نے بتا دیا پنجاب اور مرکز کے حالات تو آپ نے بالکل پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، تو لوگ سمجھ گئے ہوں گے. میں ذرا آتا ہوں جناب عامر ضیاء صاحب کی طرف. عامر ضیاء، ہائیبرڈ نظام ہے
اور یہ نظام کا مقصد اپوزیشن کو بالکل کارنر لگانا ہے. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ نہیں کیا گیا ہے. اوپر عدالتوں میں اعلیٰ عدالتوں میں یہ کیسز اڑ جائیں گے. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں اس قابل ہی نہیں ہیں، مثلا اس پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ وہ انصاف کر سکیں. تو آئینی بحران بھی ہے. ایس آئی ایف سی کو بھی مسترد کر دیا ہے اپوزیشن نے. 26ویں ترمیم کے آپ کے سامنے ہیں. ادارے تباہ ہو چکے ہیں. پارلیمنٹ کچھ نہیں ہے، غیر فعال ہے. الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ہے. کیا کہیں گے سر؟ مجموعی طور پہ اگر ہم کہتے ہیں نا حاصل جمع کریں شہباز شریف صاحب کے دور اول کا اور دور دوئم کا، تو مجموعی طور پہ جمہوریت جو ہے وہ پسپا ہوئی ہے. اور اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہو سکتا کہ جی جمہوریت جو ہے پاکستان میں مضبوط نہیں ہوئی. اسی طرح سے آپ دیکھیں آزادی تحریر و تقریر، جس کو بڑا ایک زمانے ایک آئینی تحفظ ہے اور بڑی مشکلوں سے اس چیز کو آگے بڑھایا گیا تھا، وہ بھی آپ دیکھیں کہ رول بیک ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معیشت کی حکومت مسلسل دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آ گئے ہیں. لیکن بے شک کچھ اشارے اچھے ہو گئے ہوں گے، لیکن ایک عام پاکستانی کی زندگی میں رتی برابر فرق نہیں پڑا. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ حالات جو ہیں زیادہ لوگوں کے دگرگوں ہوئے ہیں، بد سے بدتر ہوئے ہیں. لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے. لوگوں میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ ایک مایوسی کی کیفیت آ رہی ہے کہ ٹیکسز بھی بڑے ہیں، آپ کے انرجی پرائسز بڑی ہیں. تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ تقابل کرتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی کا جو چیلنج ہے وہ کیا آج کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے. تو شہباز حکومت پچھلے 3 برس سے جو ہے جب سے عمران خان رخصت ہوئے، جو بھی انہوں نے حکمت عملی اپنائی ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان آج زیادہ بدتر حالت میں کھڑا ہوا ہے، خیبر پختونخوا آج زیادہ بدتر حالت میں کھڑا ہوا ہے. اور یہ آپ کو اعداد و شمار اگر آپ دیکھ لیں کیجویلٹیز کے، چاہے وہ سیویلینز کی ہوں چاہے ہماری سیکورٹی فورسز کے ہوں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. سب سے بڑی نشانی گرتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ جو زائرین جاتے ہیں ایران کے راستے عراق تک جاتے ہیں، ان پر اگر آپ نے پابندی لگا دی ہے بیکاز آف دا لا اینڈ آرڈر تھریٹ، اس کا مطلب ہے کہ چیزیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ کس امید پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں جمہوریت پسپا ہوئی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس نے ہمارے آئین کو مسخ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے سب تک مسخ کر دیا کہ سپیریئر جوڈیشری پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے. پارلیمنٹ ہیز بیکم اے لافنگ اسٹاک. پارلیمنٹ میں کوئی جو ہے بامعنی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے. قانون آتا ہے وہ منٹوں میں بغیر ڈیبیٹ کے پاس ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر کوئی کہے کہ جی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے، اس میں جو بہت زیادہ تنقید بنتی ہے وہ نون لیگ پر، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بنتی ہے، جو اپنے آپ کو ہمیشہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے جمہوریت کی پاسداری کی اور پتہ نہیں ہم نے جمہوریت کی چیمپئن ہیں. لیکن حقیقتاً جو کچھ انہوں نے جس طرح کی قانون سازی کی ہے اس سے پاکستان میں لاقانونیت بڑھی ہے. آپ اندازہ کیجئے نا، پہلا سیٹ آف قانون سازی کیا تھا؟ نیب کے لاز، یعنی کہ اپنے آپ اوپر جو کیسز تھے کرپشن کے، اپنے آپ کو ان سے محفوظ کرنا. پھر دوسری جو راؤنڈ آف قانون سازی اب ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی ہاؤ ٹو پرپیچویٹ یور رول. کیسے آپ بائی ہک اور بائی کروک جو ہے آپ نے یہ کیا نا کہ حزب اختلاف کو کہیں پہ قانون کی مدد تھی، کہیں پہ ان کو لگتا تھا کہ ان کا رائٹ ہے، آپ نے قانون بدل دیا، آپ نے عدلیہ بدل دی. آپ نے یہ کیا کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، آپ نے کہا ہم نہیں مانتے، آپ نے مرضی کی عدالتیں تشکیل دے دی. تو یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے یہاں جو ہے کنٹرڈکشن بڑھ رہے ہیں، تضادات بڑھ رہے ہیں، اور اس حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے. 2 صوبے آپ کے بہت ہی مشکلات میں ہیں، بلوچستان اور کے پی. جی چلیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. میں ایکچولی کوشش کر رہا ہوں کہ چاروں مہمانوں کے سامنے رکھوں اور ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے لے کے جاؤں. میں بیچ میں کراس یا کاؤنٹر کوئی کوشچن نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو سنیں اور آپ کے پوائنٹ آف ویو، کس کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے یہ لوگ فیصلہ کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی چودھری جعفر اقبال صاحب کی طرف آؤں گا. جعفر اقبال صاحب، آپ اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں ان باتوں کے بعد. ظاہر ہے آپ نے
ان باتوں کا جواب بھی دینا ہوگا، لیکن میں چند سوال بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنا مکمل جواب دے سکیں. ایک تو یہ سر کہ ہائیبرائڈ نظام، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہائیبرائڈ ہے یہ اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ زیادہ جو چیز ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں 9 مئی کا جو فیصلے آئے ہیں آپ کے سامنے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم ترین رہنماؤں کو بہت بڑی سزا مل چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں 26ویں ترمیم کو ریجیکٹ کیا ہے وہاں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ جی. بہت سارے سوالات ہیں، اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں آپ کے یہ دونوں سوالوں کا جواب بھی اور جو پہلے ہوئے. نواز شریف کو باجوہ صاحب نے باہر جانے دیا، یہ شوکت یوسف زئی صاحب فرما رہے ہیں. شاید بھول گئے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد کہا جی عوام کے اعتماد پر پورے نہیں اترے. بالکل علی امین گنڈا پور پورے اتر رہے ہیں، محمود خان پورے اترے تھے، پرویز خٹک پورے اترے تھے. آج کوئی ایک ذمہ داری بتا دیں کے پی کے اندر جو صوبائی حکومت کی ہو، 15 سال سے حکومت ہے، کوئی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی، کوئی ایک ہاسپٹل، کوئی ایک ادارہ بتا دیں. یہ خود بھی وزیر رہے ہیں، اب بھی شاید وزیر ہوں. سوائے باتوں کے کیا کیا انہوں نے یہ بھی ہمیں بتا دیں. امن و امان، بھئی امن و امان شوکت یوسف زئی صاحب آپ کو یہ کہتے ہوئے کچھ سوچنا چاہیے. 2013 میں چلے جائیے، کیسا پاکستان ملا تھا میاں نواز شریف کو، اور 2018 تک کیسا پاکستان تھا. یہ آپ خود امن و امان، دہشت گردی، پولیٹیکل کنسنسس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے. صرف گولی چلا کر آپ دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پولیٹیکل کنسنسس نہ ہونے دینے کی قسم اٹھا رکھی ہے عمران خان اور اس کی ساری وہ ٹیم اور جن کی وہ سوچ ہے. آپ نے کیا بنایا؟ یہ شوکت یوسف زئی صاحب کا. یہ چلیے میرے ساتھ، میرے گاؤں گجرات شہر، میرے ضلع چلیے، لاہور چلیے، پشاور اور لاہور کا مقابلہ کر لیجئے. کسی ایک شہر کا ایک آپ نے بی آر ٹی بنائی اور اس کا کیا حشر ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایک پرامن احتجاج بتا دیجئے. اور وہ اپنے آج تو اللہ بھلا کرے یہ سوشل میڈیا کا، ان کیمروں کا، وہ ریکارڈ کرنے والوں کا کہ آپ نے کیا کیا الفاظ 9 مئی کا بار بار ذکر ہوا، اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں. 3 دفعہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہوا اس ملک میں، جب نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی ہونی تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگوں نے جو اندر سے بھی تھے اسٹیبلشمنٹ کے، راول پنڈی لا کر بٹھا دیا. کس لیے؟ کہ عمران خان اپوزیشن میں ہے لیکن آرمی چیف اس کی مرضی کا لگے. کہیں دنیا میں ایسا ہوا کبھی؟ پھر اس کے بعد تعیناتی کے بعد جس مارچ کو لے کر یہ نکلے وہ کیا تھا؟ وہ بھی اس ملک کے اندر انتشار پھیلانا تھا. پھر اس میں ناکامی ہوئی، اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، آپ بتائیے ذرا سوچئے کہ وہ جہاں کور کمانڈر ہاؤس یا آئی ایس آئی کے ادارے یا شہداء کے مجسمے وہ کسی فوجی کی ایک کی امانت ہے، وہ تو میرا اور آپ کا سب ہے، سب کا پاکستان ہے. تو جن لوگوں نے وہ سب کچھ کیا وہ اس وقت انقلاب لانا چاہ رہے تھے. تو انقلاب تو 2 ہی اس کے نتائج ہیں. آپ انقلاب لے آئیں تو آپ بادشاہ ہیں، آپ کا انقلاب ناکام ہو جائے تو پھر سر قلم ہوا کرتے ہیں. یہ سیاسی تاریخ ہے دنیا کی. تو آج اگر عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں ان لوگوں کو جس نے میرے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے اوپر کس بات کا اعتراض کر رہے ہیں؟ پھر شوکت یوسف صاحب بھئی کل ابھی پیٹرول سستا ہوا ہے، اس کا بھی ذکر کر دیتے. اب میں آپ کا جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب اس کی طرف آتا ہوں. ہائیبریڈ نظام اور اپوزیشن کو ختم کرنا. دیکھیے اپوزیشن کو نہ کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ کسی کے کرنے کی خواہش ہے، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کریں، کسی شخص نے روکا ان کو سینٹ قومی اسمبلی کے اندر اپنے موقف دینے کو، اپنی بات کرنے سے، جمہوریت کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے سے؟ کسی شخص نے روکا ان کو کہ کوئی جلسہ جلوس ریلی اپنے کسی مقام مخصوص پر کرنا چاہیں؟ لیکن اگر وزیر اعلیٰ جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور، وہ کہے کہ میں سر پہ کفن باندھ کے آ رہا ہوں، وہ پورے صوبے کی مشینری CNW کی جتنی کرینیں تھی، بلڈوزر تھے، وہ لے کر وہ احتجاج کرنے پہنچ رہے ہیں اسلام آباد. اور پھر اس سے پہلے جب خان صاحب خود تھے وہ آ رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ اور اس وقت کے وزیر اعظم اپنا چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب تک ہماری یہ بات نہ پہنچی ہو کہ آپ نے شاہراہ کشمیر کے اوپر پڑاؤ ڈال لیں.
وہ آ کے اگر اسلام آباد میں میٹرو کو جلائیں گے، میٹرو کس کی ہے؟ نواز شریف اور شہباز شریف کی ہے، میری ہے، غریب آدمی کی ہے۔ یہ غریب آدمی کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ جو انہوں نے درخت جلائے، جو سرکاری عمارتوں کو اسلام آباد میں نقصان پہنچایا، اس کے بعد بھی اس وقت کی عدلیہ گھر بیٹھے کہتی تھی جو مقدمے درج ہوئے ہیں ان میں بھی ضمانت، اور جو درج ہونے ہیں اگلے 10 دن۔ یہ کیا کسی عدالتی تاریخ میں ہوا؟ اور پھر گڈ ٹو سی یو، یہ کون سی عدالتی نظام تھا؟ وہ عدالتی نظام آپ چاہتے ہیں؟ میں تو وہ چاہتا ہوں کہ جو جرم کرے اسے سزا ملے۔ بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں جناب اس کے کیا نام ہے چودھری اکرم صاحب کے پاس آ جاتا ہوں۔ اس وقت شوکت یوسف صحیح صاحب کو رابطے میں تھوڑا سا پرابلم ہے۔ تو جناب چودھری اکرم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کارکردگی کی بات کر رہے تھے، عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے۔ میں ان سرویز کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا، بہرحال آپ اس سے متفق ہیں نہیں ہیں، جعفر صاحب تو شاید متفق نہیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عوام کی حالت کے اوپر جو عوام رزلٹ دیتی ہے یا مانیٹر کرتی ہے یا احتساب کرتی ہے وہ الیکشن ہے۔ لیکن اب یہ لگتا ہے اس ملک میں 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے پہلے کا بھی، لیکن اب سیاسی جماعتوں کو، مجھے لگتا ہے اب سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے، بالکل کلیئر ہو گیا ہے وہ، کہ ہمیں اگر اقتدار میں آنا ہے تو ہمیں چور دروازے سے آنا ہے، ہمیں عوام کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کارکردگی دکھائیں نہ دکھائیں، لیکن اگر ہم نے خوش کر دیا یا ہم راضی ہو گئے یا ہم اس راستے پہ چلے گئے جس راستے سے آسانی سے ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو پھر کہاں کا عوام کا ووٹ اور کہاں کی کارکردگی؟ پھر یہی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو اگر میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کروں تو میں آپ کی تائید کروں گا، لیکن اگر میں پاکستان کے مورزی حالات اور پاکستان کے سیاستدانوں کو دیکھوں گا تو پھر میں آپ سے اتفاق نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ پاکستان کے سیاستدان ہمیشہ سے پرتشدد سیاست اور اس کے بعد بالکل زمین دوز منت ترلے کے بعد اقتدار میں آنے کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کا کردار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں تمام سیاسی رہنما جو ہیں ہمیشہ سے اسی طرح کرتے ہیں، یہ سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس ملک میں کیسے بہتر سیاسی ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جہاں بہتر سیاسی ماحول پیدا کرنا کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب بلوچستان میں جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں تو حکومت کا کام حالات کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ صرف الزامات دیتے رہنا کہ جی بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور کے پی کے کی حکومت کہتی رہے کہ جی یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، بھائی آپ آئے ہی اس لیے ہیں کہ اس دہشت گردی کو ختم کریں، اس دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں، آپ عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ دیکھیں، یہ پاکستان کے جو چند پرسنٹ 1-1.5-2% لوگ ہیں جو فیصلہ ساز ہیں، جن میں 2-4 ہزار ایم این اے ایم پی اے جو بار بار آتے ہیں، 400-500 سینیٹر جو بار بار آتے جاتے ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، اگر یہ کہیں کنونس ہو سکے آپس میں اور یہ طے کر سکیں تو آپ کا یہ شکوہ دور ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ خود ہی سازشیں کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کارکردگی آپ کا اپنا معیار نہیں ہوگا، تو پھر کسی کو الزام دینا تو مناسب نہیں ہے۔ پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی ناکامی تسلیم کر لینی چاہیے کہ آپ سیاسی طور پہ آج تک نابالغ ہیں، آپ کے اندر وہ سیاسی شعور پیدا نہیں ہوا جو آپ کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اس شعور کی روشنی سے روشناس کرا سکے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، اب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ چودھری جعفر اقبال صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی، اس پہ جو بھی پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں دیں، لیکن سر دیکھیں، تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ عوام کی طاقت اگر آپ کے پاس ہے
تو کیا وجوہات ہے کہ آپ ایک پرامن بہت بڑا مثلا مظاہرہ یا احتجاج کرنے میں اب تک ناکام رہے ہیں، اور بقول چودھری جعفر صاحب کے کہ آپ نے جب بھی احتجاج کیا ہے وہ پرامن نہیں رہا ہے؟ تو کیسے آپ مسائل حل کریں گے؟ کس طرح آپ اس نظام کو بدلیں گے؟ 26ویں ترمیم کو مسترد کر دینے سے کیا ختم ہو جائے گی؟ ہائیبریڈ نظام اگر آپ کو کونے میں لے جا رہا ہے تو اس کا کوئی توڑ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، چودھری صاحب نے جو بات کی اتنی اجازت ان کو ہونی چاہیے، جمہوریت میں اتنا حسن تو ہونا چاہیے کہ وہ جن پہ تنقید کرنا چاہیں بالکل کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں نا کہ ہمارا پرامن احتجاج کب تشدد میں بدلا ہے اور کیسے بدلا ہے، اور جو حالات بنے ہمارے خلاف، آج پنجاب میں ایک جلوس تک نہیں نکالا جا سکتا، ایک احتجاج نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا احتجاج پہ پابندی ہے اس ملک میں؟ کیا 26ویں ترمیم کے بعد کیا کوئی پابندی لگی ہے یا اس سے پہلے کوئی پابندی تھی؟ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کب پرتشدد مظاہرہ کیا ہے۔ جب تب پرتشدد ہوا ہے جب حکومت نے پہل کی ہے، جب انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے پرامن شہریوں کے اوپر۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف ریاستی طاقت ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی احتجاج آپ کیوں نہیں کرتے ہیں پرامن؟ ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں، 8 فروری کو لوگ نکلے ہیں، ووٹ کیا ہے، اسی وجہ سے تو ہم سارے لوگ آ گئے ہیں اتنی اکثریت میں۔ اس کا مطلب ہے عوام تو ہے، لیکن کیا ریاستی طاقت کے سامنے لوگوں کو کھڑا کریں؟ اب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ تو کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ عمران خان کے ساتھ تو کھڑے ہیں۔ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے، جو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیل سے باہر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دھمکیاں کیسی مل رہی ہیں، تو جو ریاستی طاقت کا استعمال عوام کے اوپر ہو رہا ہے، اس پہ میرے خیال سے جو آزاد میڈیا ہے وہ اس پہ بات کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آزاد میڈیا ہو پاکستان میں تو وہ بات کرے، بالکل کرے۔ ہمارے دور میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی نشاندہی ہوتی رہتی ہے، میں کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہتا ہوں۔ اگر ہمارے دور میں کوئی غلط کام ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو مسلسل یہ حکومت کرنے آئی ہے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پی ٹی آئی کو کرش کرو، تو کیا یہ کوئی جمہوریت کی خدمت ہے؟ بھئی آپ کو جس طرح حکومت ملی ہے، آپ اس پہ تو فخر کر رہے ہیں کہ جی ہم آئے، تو آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ بار بار ہر کوئی آ کے یہی کہے کہ جی عمران خان تو 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کر آیا ہے، تو کون سی پارٹی جو ہے وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آئی ہے؟ الحمدللہ جو 2024 میں عمران خان نے جو ووٹ لیا ہے وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تھا، تو ایسا کوئی کر کے بھی دکھائے نا۔ آج اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آزاد میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم تو مانتے ہیں کہ وہ عمران خان میں یہ ضرورت ہے کہ وہ کہتا ہے میرے سے غلطی ہوئی ہے، غلطی تو مانے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے ملک کو ایک طرف تو لے جانا ہے نا، کیا جمہوریت کی طرف لے جانا ہے یا جمہوریت کے اگینسٹ لے جانا ہے؟ اگر جمہوریت کی طرف لے جانا ہے تو پھر ہمیں جو جمہوری اقدامات ہونے وہ کرنے ہوں گے نا، اسی کی طرف پہل کرنی ہوگی۔ تو اس وقت دیکھیں، اس وقت پی ٹی آئی جمہوریت کی بحالی کی جنگ لڑ رہی ہے، رول آف لا کے لیے لڑ رہی ہے، سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے لڑ رہی ہے، آزاد میڈیا کے لیے لڑ رہی ہے، تو پھر تو ان تمام قوتوں کو ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک قسم کا جمہوریت کے لیے قسم کا جہاد ہی ہے نا، کہ آپ حکمران جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کریں۔ اب ہم نے پرامن جلسے کی اجازت مانگی، لاہور میں نہیں مل رہی ہے، ہم نے پرامن جلسے کے لیے اسلام آباد میں اجازت مانگی ہے، نہیں مل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پرامن ہوتا کیا ہے، پہلے یہ بتائیں نا۔ پھر آپ نے علیمن گنڈاپور صاحب کی حکومت کی بات کی اور یہ کہا کہ جی وہ اگر امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو وہ ریزائن کر دیں یا وہ چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ امن و امان کوئی کراچی والا امن و امان تو نہیں ہے نا، کہ گاڑیاں سنیچ ہو رہی ہیں اور امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں آپ آزادانہ گھومو پھرنے پہ پابندی لگا دی ہے اپنے لوگوں کے اوپر۔ الحمدللہ اتنی بڑی دہشت گردی کا سامنا ہے ہمیں 20-25 سالوں سے، لیکن وہ صورتحال آج بھی نہیں ہے کراچی جیسے کہ امن و امان ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے کراس دا بارڈر ٹیررزم۔ اب کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ صرف صوبائی حکومت تو نہیں کنٹرول کر سکتی ہے، اس کے لیے تو وفاق کے نے ایک اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ آج جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں کہ وفاق جو ہے بالکل نہ تو وہ مشاورت کے لیے تیار ہو رہا ہے صوبائی حکومت کے ساتھ، نہ ہی عوام کے ساتھ مشاورت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ عامر ضیاء صاحب، ایک عمرانی معاہدہ ہے سر، 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت رول آف لا کی بات کرتی ہے، آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہے، آزاد اور خود مختار ادارے کی بات کرتی ہے۔ سر،
لیکن ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آج آئین خون کے آنسو روک رہا ہے, خون کے آنسو. اب مجھے سر یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اس کے ذمہ دار سبھی ہیں. اب ایک اور بات, اب پاکستان میں عوام کے ووٹ کی حیثیت نظر نہیں آ رہی ہے سر. یعنی کارکردگی کی بنیاد پر لوگ ووٹ دیں گے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اب تو نظر آ رہا ہے کہ جس نے بڑھ کر خوش کر دیا اور یس مین کر دیا, وہ چاہے 17 سیٹ لے, 12 سیٹ لے یا 25 سیٹ لے, وہ ملک کے آئینی عہدے بھی رکھے گا, وہ ملک کی حکومت بھی رکھے گا, وزارت بھی رکھے گا. جی سر. یہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. آپ کا سوال ہی جواب بھی ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ کہ ایک طرح سے میں ایک اختلاف کرنے کی جسارت کروں, اگر آپ برا نہ مانیں. تمام لوگوں پہ ایک سا ذمہ داری نہیں ہے, کچھ کا قصور زیادہ ہے ہمارے یہاں. یعنی کہ جو لوگ زیادہ اقتدار میں رہے, جو زیادہ پرانی اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں کہتی ہیں, تو وہ انہوں نے اقتدار کے مزے بھی زیادہ لوٹے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ مطلب ہے کہ وہ غلطیاں بھی نہیں کر رہے, بلکہ وہی غلطی کرتے ہیں جو انہوں نے ماضی میں کی. یعنی کہ ماضی میں بھی ان کی ایسی پالیسیز ہوا کرتی تھی کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ عوام دوست پالیسیز تھی, وہ ایسی پالیسیز نہیں تھی کہ جس سے جمہوریت مستحکم ہو رہی ہو یا پاکستان آگے جا رہا ہو. تو آج بھی وہ انہی مطلب چیزوں کو دوبارہ سے دہرا رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے سیاست کے ساتھ جو ایک جمہوریت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو ایک موروثی سیاست کا ناسور چپٹا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا میں کہاں ہوتا ہے, کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو اقتدار کی ہما ہے وہ کچھ خاندانوں کی ملکیت بن کے رہ جائیں, اور اس میں صرف یہ ہو رہا ہو کہ جی مطلب ہے کہ بھائی ہوگا, بھتیجا ہوگا, بھتیجی ہوگی, بیٹا ہوگا. مطلب ہے یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے, اس کو آپ کیا جمہوریت کہیں گے؟ تو ہماری یہ جمہوریت نام کی ہے, باقی تو اس میں کیونکہ جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ تو عوام تک نہیں پہنچتے. اور جو میرے خیال میں اپنے پروگرام کے پہلے سے میں بھی بات کی تھی کہ جو ان کی پالیسیز ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس سے کیا مسائل کم ہوئے یا بڑے ہیں. آج 2022 کے مقابلے میں آپ کی جیب پہ زیادہ زور پڑ رہا ہے, کمزور پڑ رہا ہے. اس وقت آپ کی قوت خرید زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے. اس وقت ہمارے مصائب تھے یا دہشت گردی کا فریق تھا. کوئی بھی انڈیکیٹرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا جو وہ گزر گیا وہ بہتر تھا. اور جب سے یہ PDM 1 اور PDM 2 کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں جو ہے لوگوں کے مسائل میں جو کہتے ہیں نا گنا گوں اضافہ ہوا ہے. اور ہمیں سب سے جو المیہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ کہ لوگوں کی امید ٹوٹ گئی ہے. لوگ, آپ نے بالکل درست کہا ڈاکٹر صاحب کہ اب ووٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ مطلب ووٹ کس کو دیتے ہیں نکلتا ہے کسی اور کے نام پہ ہے. اور جن تھنک ٹینکس نے اور جن لوگوں نے ریسرچ کر کے رپورٹ دی تو آج ان کے لوگ بیرون ملک بھاگنے پہ مجبور ہیں. پتن کی اگر میں بات کروں, جن لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا تھا تو آج کہاں ہے کہ جی بڑے بڑے جو ان کے سورما تھے نون لیگ کے, وہ لاہور کی نشستیں ہار گئے تھے, لیکن وہ پھر ایک چمتکار ہوا, ایک معجزہ ہوا کہ جس کو جیت جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کو ڈسپیوژن کر دیا ہے. اور میں آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے اندرونی تضادات ہوں آپ ان کو حل کرتے ہوئے چلیں ملک کے استحکام کے لیے, ریاست کے دوام کے لیے. ہماری یہ کنٹرڈکشنز بڑھ رہے ہیں, ہمارے یہاں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو کے دے رہا ہے. ہمیں میرے خیال میں اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں بڑے بڑے کلبز میں بیٹھ کر جو آپ کی وہ ہے ایوان اقتدار ہے وہاں بیٹھ کے آپ کو دنیا بڑی پرسکون لگتی ہے. ذرا باہر آ کے دیکھیں ایک عام آدمی کی حالت کیا ہو رہی ہے, وہ کتنا دکھی ہے, اس کا کتنا اعتماد ختم ہو گیا ہے وہ اس پورے نظام کے اوپر, اس ملک کے اوپر. اگر ان لوگوں نے بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو میرے خیال میں پھر تو ہم کیا کہیں گے اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری جو ہے ہمارے ریاستی اداروں کی ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح جب بھی پاکستان بحران کا شکار ہوا ہے تو ریاستی اداروں نے پھر جو ہے شخصی مفادات کو نہیں دیکھا, انہوں نے ریاست کے مفاد کو دیکھا ہے. تو ریاست کا مفاد یہ کہتا ہے کہ جناب ان کنٹرڈکشنز کو آپ حل کریں. آپ یا تو فیصلہ کرنے کے جی جمہوریت پہ چل رہے ہیں, فیصلہ کرنے کوئی اور ہے تو وہ آلٹرنیٹ بتائیں, لوگوں کو قائل کریں اور اس کے اوپر آپ چلا کے دکھائیے. پھر یہ جو ہے نا انعام 3 میں ہے نا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. یہ تھے عامر ضیاء صاحب, چودھری اکرم, چودھری جعفر اقبال, شوکت یوسف صحیح. وقت ختم ہو چاہتا ہے ناظرین. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.